अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़ा अफसल तरीन इबादत में से है और इंसान की ज़िंदगी के हालात ऐसे हैं, कभी उसे इस अफजल तरीन इबादत का मौका नहीं मिलता, रोज़ा क़ज़ा हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है, क़ज़ा रोज़ों के अहकामात क्या हैं? पहली बात तो यह है कि क़ज़ा ज़रूरी है। जो शख्स किसी शरई उज़्र की वजह से फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दे, उसके लिए क़ज़ा ज़रूरी है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तुम में से जो कोई बीमार या मुसाफिर हो, वो दूसरे अय्याम में क़ज़ा कर लें। सऊदी मजलिस इफ्ता के मुताबिक जिसने रमज़ान के दिन में किसी उज़्र मसलन मर्ज़, सफ़र, हैज़ या नफास की वजह से रोज़ा छोड़ दिया, उस पर उन अय्याम की क़ज़ा देना वाजिब है जिन अय्याम के उसने रोज़े छोड़े हैं। दूसरी बात यह कि रमज़ान के रोज़ों की फ़ौरी क़ज़ा ज़रूरी नहीं है। क़ज़ा रोज़े रमज़ान के बाद अगरचे बग़ैर किसी ताख़ीर के जल्द रखने चाहिए, लेकिन अगर कोई न रख सके तो उसे जान लेना चाहिए कि फ़ौरी क़ज़ा ज़रूरी नहीं, ताख़ीर करना भी दुरुस्त है। रोज़ों की क़ज़ा में ताख़ीर करने की इजाज़त रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान में है, वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तुम में से जो कोई बीमार या मुसाफिर हो, वो दूसरे अय्याम में क़ज़ा कर लें। इस आयत में रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रमज़ान के फ़ौरन बाद रखने की क़ैद नहीं लगाई गई। इससे साबित होता है कि इस मामले में वुस्अत है। अगर कोई क़ज़ा करने में देर करे, यहाँ तक कि गर्मी के रोज़ों की क़ज़ा सर्दी के दिनों में करे, तो ऐसा करना उसके लिए दुरुस्त होगा और क़ज़ा अदा हो जाएगी। मुनासिब यही है कि ईद के बाद या उज़्र ज़ाइल हो जाने के बाद या सेहतयाबी के बाद क़ज़ा रोज़े रखने में जल्दी की जाए ताकि ज़िम्मेदारी जल्द अदा की जा सके। ज़्यादा एहतियात भी इसी में है। सईदा आयशा कहती हैं, काना यकूनु अलैया सौमु मिन रमज़ान फमा अस्ततिउ अन अक़ज़िया इल्ला फ़ी शाबान। रमज़ान का रोज़ा मुझसे छूट जाता, शाबान से पहले उसकी क़ज़ा का मौका न पाती। बुखारी की 5091 नंबर रिवायत है। याहिया ने कहा कि यह नबी करीम की खिदमत में मशगूल रहने की वजह से था। सईदा आयशा के इस फ़ेल से बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि आप रोज़ों की क़ज़ा जल्दी करना चाहती थीं, लेकिन आपको मौका नहीं मिलता था। इससे पता चलता है कि जिसके पास कोई उज़्र ना हो, उसके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो क़ज़ा रोज़े रखने में ताख़ीर करे। तमामुल मिन्ना की रिवायत है, पेज 422 पर। इमाम अलबानी फरमाते हैं, हक़ बात यह है कि अगर इस्तिताअत हो तो जल्दी क़ज़ा देना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। इसी तरह ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, क़ज़ा रोज़ों में तवातुर ज़रूरी नहीं है। क़ज़ा रोज़े मुसलसल या वक्फ़े वक्फ़े से रखे जा सकते हैं। सैयदना इब्न अब्बास ने कहा, ला बअस अन युफ़र्रक़ लिक़ौलिल्लाहि तआला फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र। तो इनको मुतफ़र्रिक़ दिनों में रखने में कोई हरज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म सिर्फ़ ये है कि दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर लो। यानी ये नहीं फरमाया कि पै दर पै रोज़े रखो। बुखारी में ये तालीक़न आया है, क़ब्ल अल हदीस है 1950 नंबर पर। तो छूटे हुए दिनों का रोज़ा दूसरे दिनों में मुकम्मल कर लें और छूटे हुए रोज़ों की तादाद मुसलसल रोज़े रख कर पूरी करें या मुतफ़र्रिक़ तौर पर रोज़े रख कर पूरी करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म दिया है, किसी चीज़ से मुक़य्यद नहीं किया। ये फ़िक़्ह सुन्ना की रिवायत है।
والیوم 1 ہے، پیج 416 ہے۔ اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے مطابق جن ایام کے روزے واجب ہیں ان کی قضا دینا واجب ہے، خواہ الگ الگ روزے رکھ کر یا پے در پے۔ قضا روزوں کے بارے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ روزوں کی قضا مسلسل کرنا افضل ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ قضا بھی ادا کے مشابہ ہوتی ہے اور ادا میں لگاتار روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ دوسرے، لگاتار روزہ رکھنے میں ذمہ داری سے بر وقت فارغ ہو جانا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک دن روزہ رہے گا اور ایک دن افطار کرے گا تو قضا میں تاخیر ہوگی، اور اگر مسلسل اور لگاتار روزے رکھے گا تو قضا جلدی ادا ہو جائے گی۔ اور تیسرے، مسلسل اور لگاتار روزے رکھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کہ اسے آئندہ کیا پیش آنے والا ہے۔ آج وہ تندرست ہے، ممکن ہے کل بیمار ہو جائے۔ آج وہ زندہ ہے، ممکن ہے کل فوت ہو جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے، قضا روزے میں جمع پر کفارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص قضا روزہ کے دوران اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ رمضان کے مہینے سے باہر ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا میں دوسرے رمضان کے بعد تک تاخیر کرنے کا کیا حکم ہے۔ کسی عذر کے بغیر رمضان کے روزوں کی قضا اگلے رمضان تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ اگر عذر کے باعث روزوں کی قضا میں دیر کرتے رہے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا تو پہلے وہ حالیہ رمضان کے روزے رکھے گا، پھر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ یہ فقہ السنہ کی روایت ہے۔ تو اگر بغیر عذر کے روزوں کی قضا میں دیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور بعض اہل علم کے قول کے مطابق اسے قضا کے ساتھ ہر دن ایک مسکین کو نصف سا برابر کھانا دینا پڑے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ اور ابن عباس کے آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ فتاویٰ الصیام میں آپ دیکھ سکتے ہیں 82 نمبر پر۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ اور ابن عباس سے منقول آثار قابل حجت نہیں ہیں، اس لیے کہ حجت صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی ہو سکتی ہے۔ البتہ اقوال صحابہ جب ظاہر قرآن کے خلاف ہوں تو ان کو لائق حجت تسلیم کرنے میں غور کرنا ہوگا، اور یہاں پر کھانا کھلانا ضروری قرار دینا ظاہر قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں صرف روزوں کی قضا دینا ضروری قرار دیا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بنا بنی ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ان چیزوں کو ضروری قرار نہیں دے سکتے جن کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار نہیں دیا، الا یہ کہ اس کی کوئی دلیل ہو جس کے ذریعے ذمہ داری سے بری ہوا جا سکے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت آئی ہوئی ہے، اسے استحباب پر معمول کیا جائے گا، نہ کہ وجوب پر۔ تو صحیح یہی ہے کہ روزہ سے زیادہ کچھ اس پر ضروری نہیں قرار دیا جائے گا، البتہ یہ ہے کہ روزوں کی قضا میں تاخیر کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ قضا روزوں کے بارے میں یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کئی سالوں کے روزے چھوڑے ہوئے ہوں تو ان کی قضا کا کیا حکم ہے۔ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے، چاہے وہ کئی سالوں کے روزے ہوں۔ مثلا اگر کسی نے 20 سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کیے تب اس کے لیے بلوغت کے بعد چھوٹے ہوئے 5 سالوں کے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے توبہ کرنا اور اپنے فعل پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور وہ سارے لوگ جو اپنے بچوں کو روزے نہیں رکھواتے، کبھی امتحانات کی وجہ سے، کبھی کسی اور کام کی وجہ سے، وہ یہ جان لیں کہ ان کے بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقروض ہیں، انہیں یہ قرض ادا کرنا ہوگا۔ آج تو 29-30 دن کے روزے ہیں اس برس کے، اور اگر 6 سال یا 10 سال روزے نہیں رکھوائے تو ان کی تعداد دیکھیے پھر کتنی ہو جائے گی۔ یہ سوال بھی اہم ہے، کیا فرض روزوں کی قضا سے پہلے نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اگر وقت تنگ نہ ہو تو رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے نفلی روزے رکھنے صحیح اور جائز ہیں۔ وقت کشادہ ہے، لہٰذا نفلی روزے رکھنے جائز ہیں۔ جیسے کوئی فرض نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں
قیاس واضح ہے، لیکن بہتر بھی یہی ہے کہ پہلے قضا کر لے، اگرچہ عشرہ ذی الحجہ، یوم عرفہ اور یوم عاشورہ گزر جائے، پھر بھی ان ایام میں وہ اپنے قضا روزے رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح قضا اور ان ایام میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب پا لے گا۔ فرض کیجئے اگر وہ قضا ہی کرے گا تو قضا کرنا نفلی روزے رکھنے سے افضل ہے۔ بعض علماء نے رمضان کے فرض روزوں کی قضا سے پہلے نفلی روزے کو مکروہ کہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 306 پہ۔ شوال کے 6 روزے بھی رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے نہیں رکھے جائیں گے۔ اگر کسی نے رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے 6 نفلی روزے رکھ لیے تو یہ اس کا مطلق نفلی روزہ کہلائے گا اور اسے شوال کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ رسول کریم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ صحیح مسلم کی 1164 نمبر روایت۔ اور جس کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا ہو اس پر یہ حدیث صادق نہیں آتی کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ یہ سوال بھی اہم ہے، کیا جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا شخص قضا روزہ رکھے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن مسعود سے مرفوعاً یوں مروی ہے، اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ یعنی قضا نہیں ہو سکتے۔ بخاری میں تعلیقاً آئی ہے قبل الحدیث 1935۔ سعودی مجلس افتاء کے مطابق رمضان کے روزے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور جان بوجھ کر مکلف شخص کا روزے چھوڑنا بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ایسا شخص کافر اور مرتد ہے اور اس پر خالص توبہ اور کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ مثلا نفلی عبادات وغیرہ کی ادائیگی واجب ہے اور اس پر لازم ہے کہ دینی شعائر کی پابندی کرے، مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ۔ اور علماء کے اقوال میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس پر کوئی قضا نہیں، کیونکہ اس کا جرم اس سے زیادہ بڑا ہے کہ قضا روزے سے اس کے روزے کی کمی پوری ہو جائے۔ اور یہ جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ میت کے روزوں کی قضا کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی حالت میں انتقال کر جائے کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس کے فرض روزے یا نظر کے روزے رہتے ہوں تو اس کے ورثاء کو اس کے روزے رکھنے چاہیے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ صحیح بخاری کی 1952 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس نے روایت کیا کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے باقی رہ گئے، کیا میں ان کی طرف سے قضا روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور، اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ یہ بخاری کی 1953 نمبر روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ سے مسئلہ دریافت کیا اور کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمہ ایک نظر تھی جسے وہ پوری نہ کر سکیں، تو رسول اللہ نے فرمایا اقضیہ عنہا، تم ان کی جانب سے پوری کر دو۔ اس معاملے میں اختلاف ہے کہ یہ روزے رکھنا مستحب ہے یا واجب۔ جمہور علماء نے اسے مستحب کہا ہے۔ تو میت کی طرف سے قضا روزے رکھنے کا حکم یہ ہے کہ یہ روزے رکھنا مستحب ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ ہے جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ فرض روزے رکھنا باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ میت کی طرف سے قضا روزے رکھنا مستحب ہے۔ فرمان الہی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ دن کے روزے ہوں تو وارثوں کو چاہیے کہ یہ روزے آپس میں تقسیم کر لیں۔ کفارہ ظہار اور کفارہ جمع کے روزے میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان دنوں کے روزہ رکھنے میں تسلسل شرط ہے،
تو یا تو ورثاء میں سے ایک آدمی تسلسل کے ساتھ روزے رکھے یا ورثاء ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو جو شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو اس کی زندگی میں کوئی اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی۔ اسی طرح یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کسی بیمار پر رمضان گزر جائے پھر وہ وفات پا جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ جو شخص ماہ رمضان کے دوران وفات پا جائے تو اس کے ذمہ یا اس کے وارثوں کے ذمہ رمضان کے باقی ماندہ دنوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کسی بیمار پر رمضان گزر جائے پھر وہ وفات پا جائے تو اس کی تفصیلات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، شفا یابی کی امید تک اس کے ذمہ روزہ باقی رہے گا، لیکن اگر بیماری طول پکڑ لے اور وہ قضا کرنے کی طاقت نہ پائے، بالآخر وہ مر جائے تو اس پر کچھ لازم نہیں، کیونکہ اس کے ذمہ قضا ضروری تھا اور وہ قضا نہیں کر سکا۔ دوسری بات یہ کہ شفا یابی کی امید نہ ہو تو ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ جو بیماری کسی کو لاحق ہو، اس سے شفا یابی کی امید نہ ہو تو ابتدا اس کی طرف سے اس طرح کی جائے کہ کھانا کھلایا جائے، نہ کہ بدلے کے طور پر، اس لیے کہ جس نے شرعی عذر کی بنا پر روزہ افطار کیا، یعنی شفا یابی کی امید نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس پر ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے، جیسے بڑھاپا اور مستقل بیماری جیسے ڈائبٹیز وغیرہ۔ تیسری بات یہ کہ جو شفا یاب ہو کر روزوں کی قضا کا وقت پائے مگر قضا سے پہلے ہی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، اور نفلی روزوں کی قضا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں کہ فتح مکہ کا دن تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور رسول اللہ کے بائیں جانب بیٹھ گئیں اور میں دائیں جانب بیٹھی۔ اس کے بعد لونڈی برتن میں کوئی پینے کی چیز لائی اور آپ کو پیش کیا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، پھر مجھے دے دیا، میں نے بھی پیا۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول میں تو روزے سے تھی، میں نے روزہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم کسی روزے کی قضا کر رہی تھی؟ جواب دیا نہیں۔ فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہوتا ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ سعودی مجلس افتاء کے مطابق نفلی روزے کی قضا دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہے اگر کوئی کافر رمضان میں اسلام قبول کرے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھ لے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے گزرے ہوئے روزوں کی قضا دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا صرف جمعہ کے دن قضا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ سعودی مجلس افتاء کے مطابق مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ جمعہ کے دن رمضان کے کسی روزے کی قضا دے، خواہ وہ صرف اکیلا جمعہ ہی کا روزہ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، لیکن فرض روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ روزوں کی اقسام کیا ہیں۔ تو پہلی قسم فرض روزے ہیں، اور فرض روزوں میں رمضان کے روزے ہیں۔ یہ روزے چاند کے اعتبار سے 29 یا 30 ہوتے ہیں۔ دوسرے قضا روزے ہیں، رمضان کے رہ جانے والے روزوں کی قضا فرض ہے۔ تیسرے کفارہ کے روزے ہیں، کفارہ میں عائد ہونے والے روزوں کی ادائیگی فرض ہے۔ ان کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہ ہو تو 3 روزے رکھنا۔ رب العزت کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تمہاری لف قسموں پر تم پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے،
جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح نظر کا کفارہ ہے، یہ قسم کا کفارہ ہی ہے۔ سید عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ اسی طرح ایلا کا کفارہ ہے۔ ایلا کے معنی قسم کے ہیں۔ اگر شوہر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے جمع نہیں کرے گا تو اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا ایک قسم کی طرح ہے، اس لیے اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ اگر کوئی ان تینوں چیزوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں ایلا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر شوہر قسم کھا لے کہ 1 مہینہ یا 2 مہینہ یا اس سے زیادہ یا کم مدت کے لیے اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا، پھر وہ قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ اگر شوہر مدت پوری ہونے سے پہلے بیوی سے تعلق قائم کرے گا تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سیدہ ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اپنی ازواج سے 1 مہینے تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ 1 مہینہ تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو نبی کریم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے۔ بخاری کی 1910 نمبر روایت۔ تو اگر 4 ماہ سے زیادہ مدت کی تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو وہ 4 مہینے گزر جانے پر یا تو اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے اور کفارہ ادا کر دے، یا پھر اسے طلاق دے دے، یعنی 4 مہینے سے زیادہ اسے معلق نہ رکھے۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر کی ہے 361 نمبر پر۔ اسی طرح قتل خطا کا کفارہ ہے 1 مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا۔ اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار بلا ناغہ 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو 1 مومن غلام آزاد کرنا اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو تو 1 مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور 1 مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔
اسی طرح سے زہار کا کفارہ ہے۔ زہار کا مطلب یہ کہ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں یا بہن کی پیٹھ کی طرح ہے، یا نسبی، رضائی یا سسرالی طور پر حرام عورتوں میں سے کسی پر تشبیہ دینا۔ زہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، اس کی طاقت نہ ہو تو پے در پے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا، اور پے در پے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر جو شخص احرام کی حالت میں ممنوع کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کر لے، مثلا ناخن اتارنا، بال بنوانا، خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا پہننا وغیرہ، تو وہ فدیہ ادا کرے گا، 1 بکری ذبح کرے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 3 دن کے روزے رکھے، تو محظورات احرام کے ارتکاب کا کفارہ ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ کعب بن عجرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ حدیبیہ میں میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو جوئیں میرے سر سے برابر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جوئیں تو تمہارے لیے تکلیف دہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر سر منڈا لے، یا آپ نے صرف یہ لفظ فرمایا کہ منڈوا لے؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی، اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، آخر آیت تک۔ پھر نبی کریم نے فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لو، یا 1 فرق غلے سے 6 مسکینوں کو کھانا دے دو، یا جو میسر ہو اس کی قربانی کر دو۔ یہ بخاری کی 1815 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم ہے نظر کے روزے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینے کو نظر کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے رکھنے کی نظر مان لے تو ان روزوں کا رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، جس نے اس کی نظر مانی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی نظر مانی ہو اسے نہیں کرنی چاہیے۔ بخاری کی 6696 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے باقی رہ گئے، کیا میں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور، اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ یہ بخاری کی 1953 نمبر روایت ہے۔ اور 5ویں قسم ہے قربانی کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں حج تمتع کرنے والے کے روزے۔ حج قران اور حج تمتع میں قربانی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص میں قربانی کی استطاعت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ اس طرح اس شخص پر 10 روزے واجب ہیں۔ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک
7 فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے، پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ روزوں کی چھٹی قسم ہے حرام روزے۔ حرام روزوں سے مراد وہ روزے ہیں جن کو رکھنے کے بارے میں کتاب و سنت میں شدید ممانعت آئی ہے۔ مثال کے طور پر عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ سید ابو سعید خدری نے بیان کیا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر۔ نبی کریم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی۔ بخاری کی 1991 نمبر روایت۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کے مطابق عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں قضاء یا نظر روزے رکھنا بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عیدین کے دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ شریعت میں عید کا صرف ایک دن ہے۔ عید کے 3 دن ہونے کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے حرام روزوں کی، ایام تشریق کے 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن 11، 12، 13 ذو الحجہ کے روزے رکھنا حرام ہے۔ سیدہ ام ہانی کے غلام ابو مرہ سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمر کے ہمراہ ان کے والد عمر بن عاص کے پاس گئے تو انہوں نے دونوں کے لیے کھانا پیش کیا اور کہا کہ کھاؤ، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ اس پر عمر نے کہا کھاؤ، کیونکہ رسول اللہ ہمیں ان دنوں میں روزہ توڑ دینے کا حکم فرماتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ مالک نے کہا یہ ایام تشریق کی بات ہے۔ یہ ابو داؤد کی 2418 نمبر روایت۔ رسول اللہ نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ مسلم کی 2677 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح حج تمتع کرنے والے کا ایام تشریق میں روزہ رکھنا، سیدہ عائشہ اور سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو۔ بخاری کی 1997 نمبر روایت۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ حج تمتع کرنے والا جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شک کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ شک کے دن سے مراد شعبان کا 30واں دن ہے۔ اگر 30 شعبان کی رات کو مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو اس دن شعبان یا رمضان دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے شعبان میں 1 یا 2 دن احتیاطاً اسی لیے روزہ رکھنا کہ کہیں رمضان داخل نہ ہو گیا ہو جائز نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ رؤیت ہلال پر موقوف ہے، اس لیے اس احتیاط کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں رسول اللہ کی نافرمانی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا شروع نہ کر دے، الا یہ کہ وہ اس دن روزہ رکھتا ہو تو وہ رکھ لے۔ بخاری کی 1914 نمبر روایت۔ صلہ بن ظفر بیان کرتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر کے پاس تھے، اتنے میں ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی۔ عمار بن یاسر نے ہم سے کہا کھاؤ، تو بعض لوگ یہ کہہ کر ہٹ گئے کہ ہم روزے سے ہیں، تو عمار نے کہا جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ترمذی کی 686 نمبر روایت۔ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں شک کے دن یا اس سے 1 دن پہلے روزہ رکھنا جائز نہیں، الا یہ کہ یہ دن کسی ایسے دن سے ٹکرا جائیں کہ آدمی اس دن ہمیشہ سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو، تو اس دن اس نیت سے روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھ کر روزہ نہ رکھے کہ یہ شک کا دن ہے یا رمضان کا دن ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا شک کے دن کا روزہ رمضان کی جانب سے کافی ہوگا؟ تو جس نے ناجائز ہو جانے کے باوجود شک کے دن بطور احتیاط کے روزہ رکھا کہ کہیں رمضان داخل نہ ہو گیا ہو، اور دن کے کسی لمحے میں خبر آئے
کہ رمضان کا چاند طلوع ہو چکا ہے تو اس کا یہ روزہ رمضان کے روزوں کی جانب سے کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھا تھا۔ امام نووی فرماتے ہیں اہل علم کے مابین کسی اختلاف کے شک کے دن کا روزہ نہ تو درست ہے اور نہ ہی رمضان کی جانب سے کفایت کرے گا، لیکن اگر شک کے دن چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے یعنی نظر یا کفارے کا روزہ رکھے تو یہ روزہ کفایت کرے گا۔ فتویٰ کمیٹی ریاض کے ایک فتویٰ میں کہا گیا ہے شک کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے شک کے دن روزہ رکھا اور پھر یہ پتہ چلا کہ آج رمضان ہے تو یہ روزہ رمضان کی جانب سے کفایت نہیں کرے گا اور اسے اس دن کے عوض ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اگلی قسم ہے حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا۔ ایسا روزہ حرام ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ صحیح نہیں، بلکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگی۔ حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے، یہ اس کے دین کی کمی ہے۔ بخاری کی 1951 نمبر روایت۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کا نہیں۔ مسلم کی 335 نمبر روایت۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں امت کا اتفاق ہے کہ حائضہ حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، اور اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تو اس کے روزے نہ تو صحیح ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی اعتبار ہے۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد اس پر ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ پھر عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر شوہر روزہ رکھنے کی اجازت دے دے تو روزہ رکھ لے، ورنہ روزہ نہ رکھے۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے عورت کو شوہر سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ یہ بخاری کی 5195 نمبر روایت۔ ابو داؤد کی روایت میں زائد الفاظ ہیں غیر رمضان، سوائے رمضان کے۔ ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں شوہر حاضر اور اس کی رضامندی کے بغیر عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ علامہ ابن الملقن فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ شوہر کی موجودگی میں عورت کے لیے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور ایسا روزہ جب روزے کے سبب جان جانے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر انتہائی مہربان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نہ تو خود کو نقصان پہنچانا ہے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ روزوں کی ایک قسم مکروہ روزے ہیں، جیسے صرف جمعہ کا دن کا روزہ رکھنا، اور جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یصم احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم قبلہ او یصوم بعدہ، کوئی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے مگر اس کے بعد بھی رکھے یا اس سے پہلے بھی۔ دوسرے صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا۔ ہفتہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، لہٰذا رسول اللہ نے ان کی مخالفت کے لیے صرف ہفتہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن بصر کی بہن سیدہ بہیہ سما کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض اللہ علیکم فإن لم یجد احدکم الا لحاء عنبۃ او عود شجرۃ فلیمضغہ، ہفتے کے دن روزہ مت رکھو
سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہو۔ اگر تم میں سے کوئی انگور کی چھال اور درخت کی ٹہنی کے علاوہ کچھ نہ پائے تو اسی کو چبا لے، یعنی روزہ نہ رکھے۔ ترمذی کی 744 نمبر روایت۔ اور تیسرا صرف اتوار کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ علامہ ابن قدامہ اس موضوع پر لکھتے ہیں، سنیچر کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت پر قیاس کرتے ہوئے ہر اس دن کو روزہ کے ساتھ خاص کرنا مکروہ ہے جو کافروں کے عید کے دن ہو، ہر وہ دن جو ان کے یہاں باعظمت ہو۔ اتوار کے دن فرض روزہ آ جائے یا اس سے پہلے یا بعد میں ایک اور دن کا رکھنا ہو، یا اس دن عاشورہ یا 9 ذوالحجہ آ جائے تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھے، صرف ماہ رجب میں روزے رکھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ جاہلیت کا شعار ہے۔ خرشہ بن حر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر ابن خطاب کو دیکھا، وہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کی ہتھیلیوں پر مارتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کھانے میں ڈال دیتے اور فرماتے تھے کھاؤ، کیونکہ رجب کا مہینہ وہ ہے جس کی اہل جاہلیت تعظیم کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، خصوصی طور پر ماہ رجب کے روزوں سے متعلق تمام تر روایات ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ اہل علم ان میں سے کسی روایت پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ اگر ماہ رجب کے ساتھ دوسرے مہینوں کے بھی روزے رکھے جائیں اور صرف ماہ رجب کے روزوں کے ساتھ خاص نہ کیا جائے تو پھر اس مہینے کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور پانچویں قسم ہے صوم دہر، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا۔ سیدنا عبداللہ ابن شخیر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام الابد فلا صام ولا افطر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے نہ تو روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔ ابن ماجہ کی 1705 نمبر روایت۔ چھٹی قسم ہے وصال کا روزہ۔ وصال کا روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ شام کو روزہ افطار نہ کیا جائے اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دیا جائے۔ ایسا روزہ رکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے 2 بار فرمایا، تم لوگ وصال سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، رات میں مجھے میرا رب کھلاتا اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ تم اتنی ہی مشقت اٹھاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اور 7ویں، بغیر عادت کے شعبان کے آخری دنوں کے روزے استقبال رمضان کے لیے رکھنا۔ عادت کے بغیر رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے روزے رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا اور اس کا روزہ رکھنے کا دن رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے آ جائے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلاً کوئی آدمی اگر ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے اور پیر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے آ جائے تو حسب معمول روزہ رکھ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ فلیصم ذلک الیوم۔ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ یہ بخاری کی 1914 نمبر روایت ہے۔ اور 8واں، حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ حاجی کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، لیکن غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ سیدہ ام فضل بیان کرتی ہیں کہ ان کے یہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم کے روزہ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ روزہ سے ہیں، بعض نے کہا کہ روزے سے نہیں ہیں۔ اس پر ام فضل نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ نے دودھ پی لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔